प्रोग्राम नंबर 84। अजीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले सबक में हमने देखा कि यहूदी सरदारों और प्यादों ने यस्सु को पकड़ा और रातों रात उसे सरदार काहिन के पास ले गए, झूठे गवाह पेश किए, उस पर इल्ज़ाम लगाए और उसे मौत की सज़ा के लायक ठहराया। सूबे के गवर्नर पिलातूस के सामने उसकी कचहरी में पेश किया ताकि वो उसे सलीब पर चढ़ाएं। सिपाहियों ने उसे कोड़े मारे और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर सजाया। उसे ठट्ठों में उड़ाया और उसके मुंह पर मुक्के मारे और थूका, और सब लोगों ने जलाल के बादशाह का जो आसमान से आया था साथ छोड़ दिया और कोई उसका हमायती ना बना। यस्सु को सताने वाले लोग खुदा के कलाम और नबियों की बातों से नावाकिफ थे, बस वो नबियों की नबूवत को पूरा करते गए जिन्होंने मुनादी की थी कि मसीह को गुनाहगारों के हाथों से यूं दुख पहुंचना ज़रूर है। आज हम अंजील मुकद्दस के मुताले में देखेंगे कि यस्सु अल मसीह ने दुख सहे और मसलूब होकर अपनी जान का नजराना गुनाहगारों की रिहाई के वास्ते पेश कर दिया, ताकि खुदा का बनाया हुआ नजात का मंसूबा पूरा हो, जिसकी मुनादी सदियों पहले खुदा के नबी करते आए थे। आज के मुताले में हम सीखेंगे कि रूमी हुकूमत अपने हास मुजरमों को हाथों और पाँव में कील ठोंक कर लकड़ी के खंभे या किसी बड़े शहतीर या दरख्त की लकड़ी से बनाई गई सलीब पर लटकाकर मौत की सज़ा देते थे। इस तरह की मौत को सलीबी मौत कहा जाता था। ऐसी मौत बड़ी दर्दनाक और लानती और शर्मनाक मौत होती थी, और जो मुजरम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते थे, ये मौत उन मुजरमों को दी जाती थी। आप में से कई लोग हैरानों मुतजिब होंगे कि खुदाए पाक ने मसीह पाक को इस तरह की करबनाक, दर्दनाक और शर्मनाक मौत क्यों आने दी। इस दर्दनाक और अलमनाक मौत की वजह यह है कि गुनाह इतना ही शर्मनाक और खौफनाक जुर्म है जितनी उसकी सज़ा है। गुनाह सारी दुनिया का मसला है। हम सब गुनहगार हैं और खुदाए कदूस के सामने सब के सब मुजरिम हैं। अगर खुदा मुझे और आपको बग़ैर तरफदारी के गुनाह माफ़ करता है, तो इस मुआफ़ी का तकाजा ये है कि उस गुनाह या जुर्म के मुताबिक बग़ैर किसी हमायत के और बग़ैर तरफदारी के पूरी सज़ा दी जाए, और इस सज़ा के अलावा और किसी तरह से मुआफ़ी नहीं, वरना खुदा की सच्ची अदालत और इंसाफ पर हर्फ आएगा। गुनाह की सज़ा मौत और अब्दी आग की सज़ा है। खुदा के कलाम की खुशखबरी ये है कि खुदा ने हमारे वास्ते पाक और कदूस नजात दहिंदा आसमान से भेजा है, ताकि वो हमारे गुनाहों का इवज़ी बनकर हमारी सज़ा और हमारा जुर्म अपने ऊपर ले ले। उसकी पूरी सज़ा खुद वो खुशी से कबूल करे। अब खुदा का आसमान से भेजा हुआ पाक और कदूस और कादिर नजात दहिंदा यस्सु है। वो हमारे पास आया ताकि हमारे गुनाहों के सबब से खुदा के गज़ब को जो हम पर आने वाला था टाले और हमें उससे रिहाई दिलाए और बचाए रखे। अब अजीज़ दोस्तों, हम आप सबको दावत देते हैं कि पूरी दिलचस्पी से और पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम अंजील मुकद्दस में से इस पाक कहानी को तलावत करने लगे हैं जो यस्सु और उसकी सलीबी मौत के मुतल्लिक है। और इस पर उसने उसको उनके हवाले किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यस्सु को ले गए और अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में गुलगत्ता है। और जब वो उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरीनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर ला दी कि यस्सु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोटती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे हो लीं। और वो दो और आदमियों को भी, जो बदकार थे, लिए जाते थे कि इसके साथ कत्ल किए जाए। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया
اور بدکاروں کو بھی، ایک کو داہنی اور دوسری کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی اس کے پاس آ کر اسے سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور پلاطوس نے ایک کتبہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتبہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑیں نہیں، بلکہ اس پر کرا ڈالیں، تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے یسوع سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور تیسرے پہر تک رہا۔ اور تیسرے پہر کو یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا، دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے۔ ایک نے کہا، ٹھہر جاؤ۔ ایک نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ نہ وہ یسوع کے کلام سے واقف تھے، اور نہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقوعے کی انہیں سمجھ تھی۔ ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اور یہ اندھیرا دوپہر سے سپہر تک رہا۔ ان تاریک لمحات میں خدا پاک نے تمام بنی آدم کے گناہوں کا بوجھ اور سزا پاک نجات دہندے پر لا دی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر جو سخت سزا سہی، یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر جو سخت سزا سہی، ہم اس کا اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں، تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ میں پیاسا ہوں، وہاں سرکہ سے بھرا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب وہ گلیل میں تھا، یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بہت سی عورتیں اور بھی تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطوس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں، تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔
پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھید دی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے یہ گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ ان باتوں کے بعد ارمیتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر، پلاطوس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطوس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ دوستو، پاک کلام کی تلاوت یہیں ختم کریں گے، مگر یسوع کی کہانی قبر تک محدود نہیں۔ ہم بڑی خوشی سے آپ کو اگلے سبق میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، اور اگلے سبق کا نام ہے یسوع جی اٹھا۔ آج ہم نے جو کچھ سیکھا وہ سچ مچ انسانی عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے زندگی کے مالک یسوع سے عداوت رکھی اور کیلوں سے جڑ کر اسے صلیب پر لٹکایا اور مار دیا۔ اب جو بات یاد رکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کی موت خدا کے بنائے ہوئے منصوبے کی تکمیل تھی، جو اس نے دنیا بنانے سے پہلے ڈیزائن کیا تھا۔ کیا آپ نے سنا کہ یسوع نے صلیب پر مرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا کہ تمام ہوا۔ یسوع نے کیوں کہا کہ تمام ہوا؟ اس نے کہا تمام ہوا کیونکہ اس نے نجات کا سارا کام مکمل کر دیا تھا۔ دنیا کے مذہب والے نہیں کہتے کہ تمام ہوا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی مکمل نہیں ہوا، کچھ تمام نہیں ہوا، کچھ پورا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں اچھے اعمال سے تم خود کو بچاؤ گے، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے تمہیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھیے، کوشش کیجیے، کام کر کے دکھائیے اور کام کرتے رہیے، کیونکہ کچھ بھی تمام نہیں ہوا۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو نیکیاں کماؤ، قربانیاں دو اور اپنے دینی فرض پورے کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، حج عمرہ ادا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ مذہب کا پیغام یہی ہے، مگر انسان کے لیے خدا کی خوشخبری یہ ہے کہ تمام ہوا، ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔ ہمارے گناہ کی قیمت مسیح نے اپنے پاک خون سے ادا کی۔ مسیح کا خون گنہگاروں کو صاف کرتا ہے اور گناہ کی ناپاک حالت کو تبدیل کر کے پاک اور راست باز بنا دیتا ہے۔ اسی سبب سے یسوع نے توبہ کرنے والے بدکار کو مرتے وقت کہا تھا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیز دوستو، آپ کو گناہ کی سزا سے بچانے کا جو کام تھا وہ مکمل ہو چکا۔ خدا پاک یسوع مسیح کی قربانی سے خوش ہے۔ جیسے ہمارے باپ دادا مسیح سے پہلے جانوروں کی قربانیاں گزرانتے رہے، اب ہمیں وہ قربانیاں گزراننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یسوع کامل اور آخری قربانی ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے خدا کے حضور پیش کی گئی۔ اب کچھ باقی نہیں جس کی قربانی کی ضرورت پیش آئے سوائے ایمان لانے کے، کیونکہ خدا نے خود مسیح کی اور اس کی قربانی کی تصدیق کر دی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں مرقوم ہے کہ تمام ہوا۔ نبیوں نے نجات دہندے مسیح کی آمد سے 700 برس پہلے اس کے دکھوں اور اس کی موت کی بابت جو نبوتیں کی تھیں، یسوع نے وہ تمام پوری کر دیں۔ چنانچہ یسایہ نبی کا نوشتہ یوں کہتا ہے، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔
حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ آج کا پروگرام سننے کا شکریہ۔ آج کا پروگرام سننے والے ساتھیوں، کیا آپ نبیوں کے نوشتوں کا یقین کرتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ یسوع ہی وہ واحد ہستی ہے جس نے نبیوں کی نبوتوں کو پورا کیا، جو ہماری نجات اور یسوع کی قربانی کی بابت تھیں؟ کیا اب آپ کو سمجھ آئی کہ پاک نجات دہندے کا صلیب پر مرنا کیوں ضروری تھا اور کس سبب سے تھا؟ میں اور آپ اور ہم سب اس کی صلیبی موت کا سبب بنے۔ ہمارے گناہوں کے سبب وہ پاک، بے عیب اور بے داغ برے کی طرح قربان کیا گیا۔ وہ میری قربانی کا برہ بنا اور میرے لیے مرا۔ ہم دوزخ کی ابدی سزا کے حقدار تھے، لیکن خدائے رحیم نے اپنی کمال رحمت اور ناقابل بیاں محبت سے یسوع کو، جسے وہ اپنا پیارا بیٹا کہتا ہے، بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا خود سہے۔ یہی بات خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ خدائے رحیم جو سب پر ترس کھانے والا ہے، اس کی ستائش ہو۔ تمام ہوا۔ خدا نے حضرت ابراہیم کی قربانی یعنی عید الاضحیٰ کا نشان پورا کر دیا۔ وہی جگہ جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جگہ مینڈا قربان کیا، بالکل اسی جگہ پر یسوع بے عیب اور پاک نجات دہندے نے ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہونے کو اپنا جان و بدن دے دیا، تاکہ ہمارا کفارہ بنے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر اس کامل قربانی سے متعلق جو یسوع نے ہمارے لیے دی، آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ یسوع نے جان دینے سے پہلے صلیب پر جو کہا، اس پر توجہ کیجیے، ذہن میں رکھیے اور اس پر غور کرتے رہیے۔ اس نے کہا، تمام ہوا۔